वेलकम बैक व्यूअर्स। नए व्लॉग में हम फिर हाजिर हैं मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछले व्लॉग में मुबारक साहब ने एक बात की थी कि जमहूरियत जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके इनके अंदर तो है ही नहीं, और इनके ना रवैयों में है ना इनके अमाल में है। बल्कि उल्टा मुबारक साहब ने बात की कि जो हमारी आर्मी का जो सिस्टम बना हुआ है उल्टा उसमें बेहतर जमहूरियत नजर आती है कि वो उनका एक आर्मी चीफ आता है जो 3 साल रहता है, उनकी जो मुद्दत है, या बहुत हुआ तो कोई 6 साल, लेकिन बहुत कम, लेकिन उसने अल्टीमेटली जाना है। तो फिर दूसरे ने आना है, और सब जो एक जो फैसला होते हैं वो इकट्ठे बैठ के होते हैं। तो जमहूरियत के ऊपर बात, ये उसी के हवाले से बात है कि मुबारक साहब आपने ये सारी जो बात की, तो पहले तो ये बताए ना कि जो आपने इन पे तनकीद की, तो उस पे मैं एक बुनियादी सवाल करना चाहूंगा चाहूंगा कि जमहूरियत एक्चुअली है क्या। तो अगले फिर जो सवालात है बाद में करते हैं। पहले इस पे वेरी थोड़ा सा। गुड। बहुत इम्पोर्टेंट बात। जमहूरियत है किसी भी मुल्क के लोगों का इक़्तिदार में शामिल होना। ठीक। इक़्तिदार में शामिल लोग क्यों होते हैं? लोगों की जब ज़रूरतें पूरी ना हों और वो जो ममलिकत को दे रहे हैं उसके मुकाबले में उनको वापस ना मिले, उनको उसका जो इनाम है उनकी मेहनत और खिदमत का, वो उनको ना मिले, तो वो उसके लिए अपना राइट मांगते हैं। तो वो होती है जमहूरियत। सही। जब एक मुआशरे में लोग टैक्स नहीं देते, करप्शन के जरिए लोगों के काम चलते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, मुल्क के निज़ाम से अपने हुकूक मांगने की। उनके हुकूक पूरे हो रहे हैं। पहली शर्त यह है कि आपकी पूरी पब्लिक ममलिकत को ममलिकत को अपनी ममलिकत अपना मुल्क मानते हुए उसके लिए कोई कुर्बानियां दे, वॉलंटरली कुर्बानियां दे। जब वो कुर्बानी का मतलब होता है कि टैक्स देते हैं लोग, हार्ड वर्क करते हैं, उस हार्ड वर्क के नतीजे में उनको सड़कें भी चाहिए, तालीम भी चाहिए, उनको बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए जिंदगी की। लेकिन वो उस मेहनत के बदले में अगर सब कुछ उनका अपने हिसाब से चल रहा है, बगैर शमूलियत, इक़्तिदार में शमूलियत हासिल किए बगैर, तो वो बिल्कुल हुकूमत के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेते। सिर्फ सिवाय इसके कि जब उन्हें तकलीफ पहुंचती है, किसी एक खास हद तक तकलीफ पहुंचती है, मसलन जैसे अब बिजली का मामला हुआ है या महंगाई हुई है, तो वो भी मोटिवेटेड होती है। कोई किसी मार्केट में आपने दखल दिया है तो उस पर एजिटेशन हो गई। आपने अगर टैक्सेस पे दबाव डाला है तो उस पे लोगों ने आगे से आपको बताना शुरू कर दिया कि इतनी महंगाई है और आप कर क्या रहे हो, आप क्यों मांगने आ गए हो। तो एक तो पहली बात यह है कि इक़्तिदार में शमूलियत लोग उस वक्त मांगते हैं जब वो ईमानदारी से अपने हिस्से का काम कर रहे हों, उनके मामलात उलझ गए हों और उनको अपने किए हुए के मुकाबले में उनको वापस जो इनाम ममलिकत देती है या खिदमत देती है, सर्व करती है, वो उनको ना मिलता हो। तो लोग इक़्तिदार में शामिल होने के लिए जमहूरियत मांगते हैं, यानी हमारा राइट क्या है। ये जमहूरियत की बुनियाद है। फिर जमहूरियत की शक्लें हैं। जमहूरियत की एक बहुत क्रूड शक्ल है जिसे हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, मतलब है कि अक्सरियत हुकूमत करेगी, कल दूसरी अक्सरियत आ जाती है वो हुकूमत करेगी, परसों वो पहले वाले वापस आ जाते हैं फिर वो हुकूमत करेंगे। एक निज़ाम वो बनाएंगे, उसके बाद कानून बनाएंगे, अगली दफा दूसरी पार्टी आएगी, वो उस कानून को खत्म कर देगी, नया कानून बना देगी। फिर या उसको फेल करने के लिए, जैसे आप बेनजीर स्कीम थी एक, वो क्या लोगों के फायदे की इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। सपोर्ट प्रोग्राम, उसको आके इन्होंने उसको बदल के कुछ और कर दिया। फिर जी। वो उसका था कोई मेडिकल सपोर्ट का प्रोग्राम इमरान खान का, वो हाँ इन्होंने जी। आके उसको कुछ और कर दिया। अब इसमें होता यह है कि हम ये दुनिया में जो अब मौजूदा मॉडर्न जमहूरियतें हैं, यूरोप में या इंग्लैंड में या अब अमेरिका में भी इसकी एफर्ट हो रही है कि आप मेजॉरिटेरियनिज्म की बजाय ऐसे कानून बनाएं कि जो आपस के समझौते से हों। यानी अपोजिशन पार्टी
جو قانون سازی کے لیے بیٹھی ہے گورنمنٹ، وہ اور اپوزیشن مل کے افہام و تفہیم کے ساتھ ایسے قانون بنائے جو کہ دیر تک رہ سکیں اور ان پر عمل درآمد کروایا جا سکے، اداروں کو آپ ساتھ ملا سکیں۔ اچھا، اب اس کے لیے کیا بات میں نے کہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان، رولنگ پارٹی، میجارٹی پارٹی اور جو مائنارٹی پارٹی ہے، ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ، ایک مفاہمت، ایک متفقہ پروگرام کی کوئی شکل ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر آپ اپنے اداروں کے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو قابو نہیں کر سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ایون امریکہ، یورپ، انگلینڈ، ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ آتے ہیں کمپٹیشن کے امتحان پاس کر کے، فوجی آتا ہے وہ بہت بڑی مزدوری محنت اپنی ٹریننگ کے دوران کرتا ہے، لیفٹیننٹ بنتا ہے، پھر وہ جنرل تک جاتا ہے، وہ بہت بہت بڑے پرائڈ کے پروسیس میں سے گزر کے بنتا ہے، اور بڑی محنت بھی ہوتی ہے۔ اس کو یہ بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کا حق ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ بہت کامیابی سے اس نے اپنے کام کیے ہیں، تو وہ آپ کا رائیول بنتا ہے اگر آپ اس سے بہتر، اس سے زیادہ وائز، اس سے زیادہ متحد، اس سے زیادہ سمجھدار اور انسان ہم عوام دوست نہ ہوں، تو وہ کبھی بھی آپ کی تابع داری نہیں کرتا۔ تو آپ کو متحد بھی ہونا پڑتا ہے اور عقل مند بھی ہونا پڑتا ہے۔ اب یہ جمہوریت کی بنیادی شرطیں ہیں، یعنی آپ وہ جمہوریت نہیں چلا سکتے جس میں ایک گروپ اپنی طاقت کے لیے کام کرتا ہے اور دوسروں کو ملیا میٹ کرتا ہے، جو عمران خان نے کیا، نہیں صرف اس نے کیا، یہ دونوں نے کیا، پیپلز پارٹی جی اور مسلم لیگ نے دونوں نے کام کیا، یہ ایک دوسرے جی کو پچھاڑنے اور مارنے کا، اور نائنٹیز یہ میں تو ابھی یہ بھی کر رہے ہیں، ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ہاں جی ابھی بھی ہو رہا ہے۔ مطلب یہ اس کے بعد اسے ہم جمہوریت مانتے ہی نہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ گروہ بندی ہے، یہ ذاتی مفادات اور طاقت کی لڑائی ہے۔ جو ایک خاندان یا ایک گروپ جو آپس میں مضبوطی سے متحد ہوتے ہیں، 15-20 لوگ، وہ انہوں نے ایک جوڑ توڑ کر کے اپنی حکومت بنانی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ الیکٹیبل ڈھونڈتے ہیں، ان کو مفادات کی گارنٹی دیتے ہیں، پھر ان کو لا کے وزارتیں دیتے ہیں۔ ابھی پچھلی گورنمنٹ نے، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کیا کیا مزاحیہ اداکاری کی ہے، کوئی 3500 70 80 90 بندے وزیر بنا دیے، جتنے پارٹی کے جتنی پارٹیوں کے لوگ تھے وہ سارے انہوں نے وزیر بنا دیے۔ تو اس طرح سے تو اتحاد نہیں ہوتا نا، یہ اتحاد وہ ہے جو خالصتاً ایک بندر بانٹ کے طور پہ یا مفادات پہ۔ آپ اگر جمہوریت بنانا چاہتے ہو تو وہ اس میں کم از کم ملٹری سے یہ تو سیکھیں کہ کس طرح سے ایک ڈسپلن میں لوگ تابع داری کرتے ہیں، اور انعام جو دیے جاتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ان عہدوں پر مستقل نہیں ہوتے، آپ ان عہدوں سے ہٹ جاتے ہیں، مگر یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی؟ وہ میں نے بتایا کہ آپ نے اپنے علم، اپنی جمہوریت، اپنا زندگی، اپنے سیاست کا انداز، یہ ساری باتیں آپ نے توجہ سے شاندار بنانی ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر آپ کو ایڈمیریشن نہیں ملتی، تابع داری نہیں ملتی، آپ کی لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ سوال آپ کی تابع دار نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال بہت بار بار ہوتا ہے یہ، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ انٹلیکچوئلس بھی یہ متفق ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ایٹیچیوڈ کو میچور ہی نہیں ہونے دیا گیا پچھلے 75 76 سالوں میں۔ تو اس میں ڈائریکٹلی 35 سال سے زیادہ آرمی بیٹھی رہی ہے، اگر وہ نہیں بھی ہے تو آرمی پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کرتی رہی ہے۔ تو پولیٹیکل جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے وہ میچور ہی نہیں ہوا۔ جب وہ میچور ہی نہیں ہوا تو پھر یہ سارا کچھ تو دیکھنے کو ملے گا۔ میچور نہیں ہوا، یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، جو تو اقتدار میں آپ اگر کہیں نا کہ جی ہمیں حکومت چلانے کے طریقے نہیں آئے کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے آپ، ہمیں جو ترقیاتی پروگرام ہے وہ ہم نے نہیں مکمل کیے کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے آپ، کریکٹ، بالکل ٹھیک، اس میں اعتراض کی بات نہیں، ایکسکیوز می۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں آپ نے
جمہوریت کا علم نہیں سیکھنے دیا کیونکہ آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں، اقتدار میں آپ آ جاتے ہیں۔ فوجی آپ کو کیسے روک رہا ہے کہ آپ جمہوریت کا آپس کے درمیان میں پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کے ساتھ اپنے اندر اور دوسرے پارٹیوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات میں جمہوری اصولوں کو نہ اپنائے؟ اس میں کیا میچورٹی کا کیا اس میں مسئلہ ہے؟ ابھی نواز شریف صاحب میچور نہیں ہوئے، ابھی بچے ہیں، ابھی بھی عمر میں دودھ پی رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ 70 سال سے آپ اقتدار میں چلے آئے، لیکن آپ کہیں جی میں اس لیے کہ بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں لہذا مجھے سیاست بھول جاتی دوبارہ۔ اب مجھے طریقہ نہیں آتا کہ میں ڈیموکریٹک کیسے ہو سکتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا، پھر مجھے ڈکٹیٹرشپ کرنی پڑتی ہے۔ جو ہی میں اقتدار میں آتا ہوں تو میں آنکھیں لال کر کے تو اپنے ایک دم ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے جیسا تو دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں میچور نہیں ہو سکا۔ کیونکہ دوسرے وہ جرنیل آ جاتے ہیں تو میں انہیں دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ ان کا طریقہ بہتر ہے، تو پھر میں جب اقتدار میں آتا ہوں تو میں ان کی نکل اتارنے لگ جاتا ہوں۔ یہ کیا بہانہ ہے یار؟ مطلب آپ زرداری کو دیکھیں، زرداری میچور ہوا، نظر آتا ہے میچور ہوا، لیکن زرداری کو آپ کہتے ہیں کو گنڈا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں ان کا، میں نواز شریف صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن آپ ایک دوسرے کو گندے الزامات دیتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں جی وہ مافیا ہے، وہ اس نے جتنا کوئی وہاں سندھ میں جو کیا وہ سارا زور زبردستی کیا، وہ کہتے ہیں نواز شریف نے چمک اور پیسے سے سارا کچھ کیا ہے۔ ابھی دیکھیں اس میں میچورٹی کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نہیں مانتا کہ آپ اپنی پارٹیوں میں وہ جاذبیت، اپنی وہ محبت، وہ تعلق، وہ جو مضبوط رشتے ہیں ورکرز کا اعتماد کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری ایمانداری انکرپٹیبل ہے ہماری لیڈرشپ، اور صحیح۔ ہماری لیڈرشپ ڈکٹیٹوریل نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ ہمیں پیار کرتی ہے، ہمیں ہمارے میں سے بہتر لوگوں کو ہمیشہ ترقی کے موقع دیتی ہے، چاہے وہ اقتدار سے باہر بیٹھے ہوئے کرے۔ اس میں اقتدار کی کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب بیچ میں کیا ہے؟ آپ اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑی سی اندر کی بات آپ کو کہنے لگا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہو جی کہ میچور اس لیے نہیں ہوئے کہ ہمیں آپ نے اپنے کارکنوں کو رج کے کھانے کا ابھی وقت ملا ہی تھا تو آپ نے بیچ میں آ کے دخل دے دیا۔ یہ صحیح۔ میچورٹی ہے؟ یہ میچورٹی ہے؟ آپ کہتے جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا، اگر ہم اپنی پوری کی پوری سیاسی جماعت کو کروڑوں پتی کر لیتے، ہمیں 25 سال آپ اقتدار میں رہنے دیتے تو پھر یہ پارٹی ہو جاتی بڑی مضبوط۔ یہ کہہ صحیح۔ رہے ہیں آپ دراصل، اور نہیں نہیں کچھ کہہ رہے آپ۔ تو اس پہ اس سارے سسٹم میں پھر دیکھیں نا، اگر پولیٹیکل پھر یہ بیانیہ جو ہے اس کو ہم کہاں لے جائیں کہ جی جو مداخلت ہوتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ ان کو جس طرح توڑنے کی بات ہوتی ہے، نئی نئی پارٹیاں بنانے کی بات ہوتی ہے، تو اب یہ بھی تو ایکسپیریمنٹ ساتھ سے چلتے رہتے ہیں نا جی۔ تو یہ پھر کیا ہم یہ سمجھے کہ جو نئے نئے پارٹیز سامنے آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ تو پھر ایک اسی طرح ہی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پولرائز کرتی رہے، ویک کرتی رہے پولیٹیکل سسٹم کو، اور وہ جب کے ایسے اوپر۔ ہوتا رہے گا، ایسے ہوتا رہے گا، بات یہ ہے ہم اور کچھ نہیں کہہ رہے، یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ وہ سیاسی جماعت بنانے میں کامیاب نہ ہوں، وہ سیاسی جماعت جس کی عوام جس کی محبت میں گرفتار ہوں، اور عوام سمجھیں کہ یہ ہے مائی باپ، یہ جماعت ہے جو سچائی جو ڈلیور کر سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر بھی انصاف کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، چاہے 4 سال کے لیے آئے، 2 سال کے لیے آئے، لیکن ان کو اٹھا کے باہر پھینکا انہوں نے۔ لیکن یہ 2 سال ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انکرپٹیبلٹی کے، انتہائی ہارڈ ورک کے، اب دیکھیں، اب مثال، آپ مودی کو کیا کہہ رہے ہو؟ جو مرضی کہو مودی کو، لیکن مودی نے کیا کیا ہے؟ پچھلی جو ساری جو کانگریس کی پارٹیاں تھیں ان میں سوائے منموہن کے، ایون ہاں اندرا گاندھی کے اوپر بڑے اعتراضات تھے کہ وہ ڈکٹیٹوریل عورت ہے،
وہ اپنی مرضی کے علاوہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ منموہن سنگھ کا ایک پیریڈ ہے جس میں کانگریس کے لیے خیر سگالی اور محبت کے جذبات پارٹی اس میں عوام میں آئے۔ اب اس آدمی نے کیا کیا ہے؟ یہ ان کرپٹیبل آدمی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اور اس کو عشق ہے اس بات سے کہ وہ کام کروائے اور کرے۔ اور وہ ظاہر ہے اسے آپ سختی بھی کہہ لیں، غنڈہ گردی کہہ لیں، بندہ بہت ڈکٹیٹوریل ہے کہہ لیں، لیکن ایک آدمی کی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں جس سے وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے۔ اب اگر ٹرمپ کو لے لیں، ٹرمپ نے کیا کیا تھا؟ ٹرمپ نے جو اتنی بڑی طاقت اپنی بنائی ہوئی ہے کہ بندے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس نے 4 سال کام کر کے دکھایا۔ یہ جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اور پھر جو نتیجے آپ نہیں دے سکتے 2 سال میں 4 سال میں، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ 25 سال دیں تو نتیجے نکلیں گے؟ اگر جتنے آپ نے جتنے وقت جو وقت آپ کو ملا ہے وہ آپ نے رات دن کام کیا، آپ نے کیا دیا؟ ابھی مثلا نواز شریف صاحب کو بار بار پیش کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 4 4 سال 5 5 سال میں تو 4 4 سال تو ملے ہوں گے، 3 3 سال تو ملے ہوں گے، تو وہ 9 سال تو مل گئے ان کو۔ تو 9 ایئرز میں رکاوٹیں ساری بھی نکال دو، کوئی تو ٹھیک ہے انہوں نے جو کام کیے نظر آتے ہیں نا، سڑکیں بنی یا جو پروجیکٹ بنے وہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ملک میں جو بنیادی کام ہے، آپ کی جو پرائیویٹ ادارے جو بیمار ہیں ان کو آپ ٹھیک کر دیتے، آپ انہیں بین الاقوامی یا قومی سرمایہ دار کے سپرد کر دیتے، بڑی دلیری سے کرتے۔ نتن یاہو نے جو کیا، جو یہ مودی کر رہا ہے، آئی مین یہ ہو سکتے ہیں نا کام، وہ آپ نے نہیں کیے آپ اپنی دوسری پارٹی کو قائل نہیں کر سکتے۔ اگر دوسری پارٹی کا بدماشی کر رہی، مثال آپ کہتے جی کہ وہ بددیانت ہیں، وہ جو اچھی بات ہے وہ ہونے نہیں دیتے، تو آپ کی اتنی دانش مندی اور قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو عوام میں رسوا کر دیں کہ وہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو کام نہیں کرنے دیتی تو آپ اپنے کام کی طاقت سے اسٹیبلشمنٹ کو رسوا کر دیں عوام میں کہ وہ نہیں کام نہیں کرنے دیتے۔ لیکن آپ آپ میں صلاحیت ہے نہیں۔ آپ دفتروں آپ جب جاتے ہو، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات جس پہ روز تنقید ہوتی ہے کہ آپ اپنے خرچے نہیں کم کرتے، آپ اپنی پریویلیجز نہیں کم کرتے، آپ ٹریفک رک جاتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہو، وہ کہتے جی کہ یہ کون آیا ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ اس مانسٹر کو نہیں بچا رہے۔ یہ جو مانسٹر سڑک پر آ رہا ہے نا، 5 5 10 10 گاڑیاں لے کے، اس کو نہیں بچا رہے آپ، پبلک کو بچا رہے ہو اس مانسٹر سے۔ لوگوں کو آپ کا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونا، یہ خطرناک آدمی ہے، یہ آپ کو اچانک پھونک مار کے جلا دے گا سب کو۔ یہ آپ نے یہ ماحول بنایا ہوا ہے۔ اب کس طرح لوگوں میں پاپولر جب آپ اقتدار سے باہر نکلتے ہو تو تب تو کوئی گولی نہیں مارتا آپ کو۔ صحیح۔ وہی لوگ ہیں نا، جب اقتدار میں جاتے ہو تو آپ کو اتنے اتنے بڑے ڈیفنس چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کو بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے، آپ کو قیمتی گاڑیاں چاہیے، آپ کے ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو آپ نے منافع بخش کا رعایتیں دینی ہیں، آپ نے وزیروں کا ایک ہجوم اکٹھا کرنا ہے، اور مراعات وہ دینی ہے جن کے اوپر لوگوں کو اعتراض آتا ہے۔ آپ یا تو دیکھیں نا، آپ نے پبلک میں کوئی تو طریقہ کریں جس سے آپ کا ہائی امیج بنے قربانی کا۔ ایک بندہ تھا آپ کے پاس، عبدالستاری تھی، ہاں جی۔ کیسے اس نے عزت بنائی اپنی؟ کیا طاقت سے بنائی؟ یہ کوئی وہ باتیں سب کرنے والی؟ بالکل عمران صحیح۔ خان نے کیسے عزت بنائی؟ یہی امیج بنا نا کہ بڑا ایماندار، ان کرپٹیبل، یہی امیج چاہیے نا اس کی۔ یہی تو چونکہ سامنے بات ابھی آنی تھی تو آپ نے اس کو ہٹا کے تو اپنے سر پہ ساری تباہی لے لی۔ وہ جس نے بھی گیم کی بڑی شاندار گیم کی، لیکن وہ اگر کرپٹیبل ان کرپٹیبل مشہور ہوا تو تبھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا۔ آپ بھی ان کرپٹیبل بن کے دکھائیں، آپ کی بھی شہرت ہو کہ جی اقربا پر بھی کوئی نہیں، خاندان پر بھی کوئی نہیں،
یہ لوگ ہیں جو قربان ہونے کے لیے آئے ہیں قوم کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو مر گیا، شہادت لے لی اس نے، آج تک بھلا نہیں سکتے آپ اس کو. یہ کوئی بات ہے؟ عوام آپ کے پیار کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کر کے تو اپنا امی تو بنا کے دکھائیں. پھر جمہوریت آتی ہے. وین پیپل آر، جب لوگ آپ کی دیوانگی میں آپ کے پیچھے چلتے ہیں تب آتی جمہوریت. اس کے بغیر یہ نہیں آ سکتی. وہ جس طرح جاتے جاتے پھر میں وہی کہوں جی کہ اسی پھر نہ ہی سمجھیے. ہاں نہیں، وہ وہی ہے ابھی نہ سمجھے. صحیح بات ہے. لیکن میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف یہ انگیخت کر رہا ہوں. میں ایک طرح سے بار بار یہ رونا رو رہا ہوں کہ ہمارے لیڈرشپ کے پاس یہ بات کیوں نہیں ہے. ٹو بی پاپولر، ٹو بی لویبل، ٹو بی ایڈمیریبل، ٹو بی انکرپٹیبل. ہائی ریپوٹیشن والے لوگ کیوں نہیں ہمارے سیاستدان بنتے جن سے لوگوں کو عشق ہو جائے؟ یہ تو نہیں نا. آپ میاں صاحب سے پیار یہ مت کہیں مجھے پلیز کہ میاں صاحب سے لوگوں کو عشق ہے. پلیز یہ زیادتی نہ کریں. لوگوں کو میاں صاحب سے فائدے ہیں، جن کو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بار بار. اب ہمارے پرویز رشید صاحب تو نہیں ہے نا سارے لوگ. پرویز رشید صاحب تو نیک آدمی ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے اس طرح کے اور بھی دو چار ہوں. لیکن ایسے تو نہ کہیں نا کہ سارے لوگ میاں صاحب کے ساتھ بہت گہری محبت کرتے ہیں اس لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میاں صاحب سے فائدے ملتے ہیں. ان کا تو سگا بھائی نہیں ان کے ساتھ پوری طرح. صحیح. چلیں، ٹھیک ہے. آج کا ویلاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے اگین اسی طرح کی ریکویسٹ جو بار بار ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن دبا لیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تھینک یو.